अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वक्त आएगा कि मियाँ बीवी आपस में ज़िना करेंगे, लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। 1400 साल बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आज सच साबित हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जब मियाँ बीवी आपस में ज़िना करेंगे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मियाँ बीवी तो एक दूसरे पर हलाल हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि मर्द अपनी बीवी से ज़िना करे और बीवी अपने शौहर से? फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लामी मुआशरे की पाकीज़गी की हिफाजत करना, हर मुसलमान की इज़्ज़त, नफ्स और रूह की तराहत बाकी रखना, औरत से नस्ब के लोगों को मिलावट की जलालत से महफूज करना ज़िना के हुरूम की हिकमत है। अब रानी की एक सही रिवायत है कि अब्दुल आश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है, कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय जानिया के, जो अपनी शर्मगाह के ज़रिए गैर मर्द को सैराब करती हैं। जानिया औरत जो ज़िना के ज़रिए मर्द का दिल बहलाती है और फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ज़िना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्ताहिक बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में ज़िना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्ताहिक बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अज़ाब आ जाए। फिर इसी तरह जानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल रही है। यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा में जल्दी की जाती है और दुनिया में ही दे दी जाती है। नंबर 1 ज़िना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानने वाला। और अब ये जो शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है या जिना जैसे बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो फिर उसका ईमान कैसे रुखसत होता है कि इस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता जाता है, एक नहीं कहीं झूठ बोलता है। और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू के फरिश्ते उससे कई मील दूर चले जाते हैं। ऐसे इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान हर तरह की बीमारी और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में ज़िना करना अल्लाह के गज़ब और गुस्से को भी भड़काता है। फिर इसी तरह जिस बस्ती में ज़िना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत होने लगती हैं, मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से ज़िना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ एक सांप मुसल्लत कर देंगे। मज़हबी कुतुब में क़यामत के आने से पहले बहुत सारी अलामत का ज़िक्र किया गया है। क़यामत की अलामत में से सबसे पहले अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़्ब नबी अस्सा लिखा है, जिसका मानी है क़यामत का नबी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी होंगे कि जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। क़यामत के आने से कब्ल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाएगा, इल्म उड़ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे, नए लोग अमीर और हकीम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात, ओहदे नामुनासिब और नाएनू के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सुपुर्द हो जाएगा। जो लोग जालिम और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ़ ना पहुँचाएंगे,
شراب کھلم کھلا پی جائے گی۔ اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور حالات بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنے والا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امانت میں خیانت شروع ہونے لگ جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کے بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں کہ یہ سب علاماتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے۔ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے۔ بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہ آئی، تو ہم نے اپنے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ 2 بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کراماتی کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا اتفاق کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت اہم ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم بھی ایسے ظلم میں بھی ابھی بھی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کفر یا کلامات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہو تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر اپنے بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے ہیں تو محلے والے سنتے ہیں۔ بڑھاپے میں بحث و تکرار اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان میں کنایہ طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایہ کہتے ہیں لفظ طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنایے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایہ میں طلاق ہو جائے جنہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج کل تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی کی وجہ سے پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اور سچے نبی کی مبارک زبان پر، جس نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ تو ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قریب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء اکرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں
تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک نشانی اور بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنائیں گے، بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارتیں موجود ہوں وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب مانتے ہیں۔ اور اس جیسے دیگر کئی نشانیاں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور ہے اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکری کے چرواہے جو برنا بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گی کہ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت کا بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیش گویا آج ہو بہو پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سربز ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اور اب وہ خشک پہاڑوں پر بارش کی وجہ سے سبزہ اگانا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہرائیں گی۔ یوں تو پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مرحلے سے گزرتے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرق وسطیٰ کا جوال کا آغاز ملک کے شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہودہ نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کر لیے۔ لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ تو چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ تو ناظرین یاد رکھیں، حدیث مبارک کی روح سے شام اور پہلے شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ کے بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاپتہ تعداد دوسرے ملکوں کے شرطوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، تو لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد امن ازاں کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ہے ملک شام کے موجود حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف ضرورت عرب ہے، کیونکہ کفاران کا عقیدہ ہے کہ دجال ہمارا مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہ یہود اور نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر ہی رہے گا۔
قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ممکن ہو عراق میں سونے کے پہاڑ اور سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علاماتیں ہو چکیں تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھی آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دس دیا جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر ایسی کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی جیسے ہر کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہو جانے کو واضح کر چکی ہیں اور اب کچھ ہی علامات باقی ہے۔ فتنہ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اس کے بارے میں اس قدر بالے بتایا کہ صحابہ اکرام اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانیاں بتائیں ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے۔ قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہے۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچتان کی تسلسل رہے گی۔ حق کے باطل کی اس معرکہ آرائیوں میں خونی انسانی ارزا ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ افشا کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا۔ یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح اپنی طرف سے تیار ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا۔ دمشق کی مسجد میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے یوں شہن میں اتریں گے کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ لگائے ہوں گے۔ تازہ کی ہے کہ وضو کا پانی قطروں کی شکل میں ان کے بازو سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت وہ نماز ادا کریں گے۔ ان کے تدبیر میں بہت سے مسیحی لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے فرمودار پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا ٹھہریے، اللہ کے آخری نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرمایا تھا کہ امام مہدی جس کی امامت پر جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا بلند مرد نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے۔ اس مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمان ہی کا ایک لشکر مشاخمت پر چھوڑ کرے گا۔ وہ اللہ کے حکم سے زمیں بوس ہو جائے گا، مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے یہ سن کر کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا بھی ہوگی کہ نہیں، یا ہم آل رسول سے دشمنی کرتے رہیں گے؟ جن یہودیوں سے عداوت ہے کہ وہ اپنے یہاں سب سے اعلیٰ مذہبی مقام محض اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے مختصر کر رکھتے ہیں، کسی اور کو وہ منصب پر فیض ہی نہیں ہونے دیتے، تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو سرفرایا جو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی سے روگردانی کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری ہے۔ اب کون ہمیں سمجھائے کہ فرامین نبی اور احکامات الہی کے سری خلافی آخر ہمیں کہیں نہ چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد عذاب پچھتاوے کی فرصت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔